अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आप हज़रात बखूबी जानते हैं, ये प्रोग्राम पीर से लेकर जुमे तक इसी वक्त हुआ करता है और वेडनेसडे को ख़ुसूसी तौर पर ख़्वाब की ताबीरें बतलाई जाती हैं और वैसे आपके सवालों के जवाबात भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाते हैं। ब्रेक से पहले जो सवालात आए हुए थे उसी पर बात करते हैं। पहला सवाल जो आया था कि उनके वालिद साहब ने, जिनका इंतकाल हो चुका है, ये देखा कि एक साहब हैं जिनके पास से वो ज़ेवर ले रहे हैं और फिर उसको कीमत अदा करके इनको दे रहे हैं। ताबीर ये होती है कि मैयत से कोई चीज़ लेना ये अच्छा है, यानी जो आपके हस्बैंड को उन्होंने ज़ेवरात दिए हैं ये ऐसी जगह से उनको रिज़्क़ मिलेगा जहाँ से वहम गुमान भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला आपके घर में ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा ख्वाब है। दूसरा ये है आपने मसला पूछा कि अगर कर्ज़ लेना हो तो बैंक का लोन लेना कैसा है। देखिए, बैंक का लोन जो इंटरेस्ट बेस होता है ये सूद के अदा करने के बराबर है और सूद का लेना सख्त गुनाह है। इंटरेस्ट का लेन देन ये बहुत सख्त गुनाह है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालो, छोड़ दो जो कुछ तुम्हारा इंटरेस्ट का मामला है अगर तुम ईमान वाले हो। अगर तुमने नहीं छोड़ा, अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, यानी अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए बिल्कुल इसको न लें, सूदी मामलात में न पड़ें। एक मरतबा जब इस बंदा इसमें गिर जाता है तो फिर वो बेबरकती आ जाती है। जो कुछ हम मेहनत से कमा रहे हैं वो भी सब उसकी बरकत ख़त्म हो जाती है। थोड़ी ख़र्च के अंदर कुछ तंगी करके और पैसा बचा कर या किसी से कर्ज़ हसना बग़ैर सूदी कर्ज़ प्राइवेटली ले लिया जाए, इसमें अल्लाह बरकत देंगे और उस कर्ज़ को आप जल्द से जल्द इंशाअल्लाह अदा भी कर सकेंगे। फिर ये ख्वाब देखा कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया है और देखा कि वो नर्म ज़मीन और वहाँ कोइंस हैं, बहुत से सिक्के रखे हुए हैं, पाउंड का सिक्का है, 50p का सिक्का है। इनके लिए भी अच्छा ख्वाब है कि हक़ ताला शानहू गैब से इनको कोई ऐसा माल अता फ़रमाएंगे जिससे उनकी तवज्जो भी नहीं होगी, गुमान भी नहीं होगा। और फिर बेटी ने जो ख्वाब देखा है कि बॉय है और वो प्रेग्नेंट थी उस ज़माने में, तो वालिद साहब का एक ताल्लुक़ वाज़े हुआ है कि वालिद साहब आपके साथ बहुत करीब हैं और ख़ुश हैं आपसे, और साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी भी है, इंशाअल्लाह आपको होने वाला बच्चा बेटा होगा। ये भी फिर ये ख्वाब देखा गया कि वालिद साहब ने मछली ली है, 3 मछलियाँ देखी है। मछली को कुरान मजीद में लहमन तरिया, हलाल रिज़्क़ बताया है। तो अल्लाह ताला कोई 3 ऐसे ज़राए पैदा फरमा देंगे वालिद साहब के लिए जिससे हलाल रोज़ी हासिल होगी और वो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। तो ये मछली का ख्वाब में देखना हलाल रिज़्क़ की उसकी ताबीर की जाती है। और दूसरा जो आपने देखा ख्वाब में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा उस बुज़ुर्ग ने आकर, तो मस्जिद का ख्वाब में देखना ये भी अच्छा है। उसके बाद वो जो सहाबा आए जिनकी शक्ल व सूरत भी नेक और दीनदार थी और फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, तो अगरचे आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन जो आपके साथी जो ज़िम्मेदार ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो इसका मतलब वाक़यातन आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है। तो ये भी बहुत अच्छा ख्वाब है। सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कहते हैं सच्चा, बहुत सच्चे इंसान थे, इसलिए उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में भी सच्चाई होगी और आप भी नर्म दिल होंगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह। फिर हमारी एक बहन ने ख्वाब देखा, उनकी बहन ने देखा कि खड़ी हूँ और चूहा आया है, चूहा नज़र आया और उसके बाद एक सांप है जो ब्राउन कलर का सांप है वो देख रही हैं। और फिर उनके भाई आए, उनके हाथ में कोई लोहे का गुर्ज़ है जिससे उस सांप को मारा है। जिस तरह उन्होंने ख्वाब में सांप को मारते देखा आपने, आपकी बहन ने, ठीक इसी तरह कोई दुश्मन है और वो हलाक हो जाएगा, मार दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा ख्वाब है कि इंशाअल्लाह तकलीफ़ नहीं होगी।
دوسرا جو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ میں پیر دھو رہی ہوں اور جہاں پیر دھو رہی ہے وہاں لا الہ الا اللہ کوئی بک رکھی ہے، اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، تو یہ خواب کے اندر آگے جو لکھا ہے کہ آپ خود صاف کرتی ہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ اس بک کو آپ خود صاف کرتی ہیں، تو انجانے میں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھی، لیکن پھر آپ کو احساس ہو گیا تو آپ اس کے بارے میں توبہ کر رہی ہیں، اس غلطی کی تلافی کر رہی ہیں، تو اچھا ہے یہ۔ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہے تو آپ 2 رکعات پڑھ کر اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، انشاءاللہ جس طرح وہ آپ نے صاف کر لی اس بک کو، اسی طرح آپ کی تمام غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ پھر دوسرا جو حصہ خواب میں تھا کہ پاکستان میں پنکھے اور لائٹ جل رہے ہیں، ان کے گھر میں دیکھا، تو اب وہ گھر تو باقی نہیں رہا، زمین ہے، لیکن جس طرح وہ پنکھے اور لائٹ نور اور راحت کا انتظام کر رہے تھے، انشاءاللہ یہ زمین آپ کے لیے اطمینان کا، کمفرٹ کا اور راحت کا سامان پیدا کرے گی کہ آپ کو اس زمین سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر بعد میں ہماری ایک بہن نے جو خواب بتایا کہ بھانجے نے استخارہ کیا ہے، تو سفید گھوڑا خواب میں دیکھنا یہ اچھا ہے اور کامیاب ہوگا اس بزنس کے اندر۔ یہ استخارہ اس بات کی علامت ہے خواب کہ جو استخارہ کیا ہے اس میں وہ کامیاب ہوگا بزنس کرنے میں، اور انشاءاللہ رزق حلال میسر ہوگا اس کو۔ پھر ہماری ایک بہن نے جو خواب دیکھا کہ ایک عورت بس میں جا رہی ہے اور اس نے کوئی پتلا سا سانپ پھینکا ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنی طرف لے لیا، ہسبینڈ کی طرف پھینکا تھا۔ تو کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ کے ہسبینڈ پر وار کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ بیچ میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کو آپ اپنے اوپر لے لیتی ہیں۔ وہ جتنا سانپ نے آپ کو کاٹا ہے اتنی تکلیف وہ پہنچائے گا، لیکن پھر اس کے بعد آپ اس پر غالب آ جائیں گی۔ آپ نے جو دیکھا کہ اس کو آپ نے کچل دیا، مار دیا، ختم ہو گیا، اسی طرح وہ دشمن ختم ہو جائے گا بالکل۔ پھر ہماری ایک بہن نے جو خواب دیکھا ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، سورہ مریم پڑھ رہا ہے، اور ان کے حالات بھی کچھ ابھی اس وقت سخت حالات ہیں۔ تو دیکھیے مریم علیہ السلام کا تذکرہ، مریم علیہ السلام کی زندگی جو شروع میں دیکھتے ہیں ہم کہ بہت تکلیف میں، اور اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا لیبر پین کے بعد، تو اس طرح آپ کو بھی تنگی جو ابھی چل رہی ہے، حالات جو چل رہے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، انشاءاللہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں اور فرحت اور راحت عطا فرمائیں گے آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ۔ پھر جو عمرے میں دانت مبارک کو دیکھا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو خواب میں دیکھنا یہ اچھی چیز ہے، اچھی علامت ہے۔ پھر جو ہماری ایک بہن نے خواب دیکھا کہ عمرے کے لیے گئی ہوئی ہیں اور سسٹر سے ویڈیو کال کرتی ہیں، امی جو اوپر جا رہی ہیں یہ ان کی درجات کی ترقی ہے و بلندی ہے، کہ اچھا ہے امی کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر جب وہ واپس گری ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجات میں کوئی کمی آئی ہے، اور وہ اسی فکر میں ہیں، اسی دھیان میں ہیں کہ کس طرح اس حالت کو ختم کیا جائے۔ پھر بریڈ فورڈ کی جو آپ نے شاپ کو دیکھا کہ اس کے اندر آپ گئی ہیں، وہاں کوئی اسٹاف نہیں ہے، لیکن آپ ایک سویٹ لے لیتی ہیں اور اس کے بعد گلے میں پیسے ڈال دیتی ہیں۔ وہ جو بزرگ کو آپ نے خواب میں دیکھا، یہ دیندار آدمی کا خواب میں دیکھنا یہ اچھی علامت ہے، اور آپ نے جو سویٹ کے پیسے ادا کر دیے، آپ نے ان سے بات کر لی اور انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، یہ آپ کی امانت داری پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں یہ اشارہ کیا گیا کہ آپ کسی کے پیسے باقی نہیں رکھیں گے بلکہ ادا کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد عصر و مغرب کے درمیان سو رہی تھی، یہ خواب میں یہ دیکھا کہ حرم شریف کا مینار ہے، اذان ہو رہی ہے اور نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اسی رخ پر جس طرف خانہ کعبہ ہے اس طرف نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، صحیح راہ پر ہیں، آپ جس راستے پر چل رہی ہیں وہ اچھا راستہ ہے، اور انشاءاللہ اپنی منزل پر آپ پہنچیں گی، یہ خواب میں اشارہ دیا گیا ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اقرا ٹی وی پر اس وقت خصوصی پروگرام چل رہا ہے، اور اس خصوصی پروگرام میں سیرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ شروع میں جو آیت میں نے پڑھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ امانت ان کے سپرد کر دو جن کا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں عثمان بن ابی شیبہ کو دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ امانت داری یہ ایمان کی علامت ہے، اور امانت میں خیانت یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے جی۔
میں نے آپ سے پوچھنا ہے. جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں فرمائیے. آپ جی میں نے ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی میں نے بند کی ہوئی ہے. جی تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لے تو اس کا کیا تعبیر ہے؟ خواب میں دیکھے اگر کس حالت میں دیکھا؟ اچھی حالت میں. اچھا کچھ بات چیت ہوئی؟ ہاں جی بہت اچھی. نہیں بات نہیں ہوئی ویسے جیسے ہم چاند کے نہیں دیکھتے ایسے ان کے مطلب بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے. اس کے ان کے وائٹ کلر کی کپڑا سر پہ پہنا ہوا پاک اور اس داڑھی مبارک بہا میں جیسے نا چاند سا چہرہ جیسے چمک رہا ہے. ماشاء اللہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. یہ ایک خواب کے بارے میں نے پوچھنا تھا. چھوٹی سی خواب ہے. جی یہ میری بہو ہے. جی تو اس کے بعد 10 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. اچھا تو وہ اب کہتی ہے کہ وہ بار بار میری خواب مجھے آتے ہیں خواب میں کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم مصیبت میں ہو تو مجھے نکالتے ہیں آ کے مصیبت میں سے. تو پھر میری آنکھ کھل گئی ہے. تو دوسرا میرا خواب ہے پلیز کہ میری بیٹی اور بہو ہے تو میں ان دونوں کے نام کا صدقہ دینا چاہتی ہوں. تو کیا مجھے کچھ جانوری ذبح کرنا چاہیے یا میں پیسے دے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ دونوں بتاتے کے ہیں. مطلب میں ایک جانور ذبح کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بتاتے ہیں. صدقے میں جانا. اللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میں خوابانی تعمیر پوچھنا سی. جی کیا دیکھا آپ نے؟ میں خواب دیکھا پچھلے جرا نا فرائیڈے درمیان خواب دیکھی ہے. بھائی میں اپنا قبرستان ہے سن پاکستان تو اتنے میری ماں باپ نے سارے اس قبرستان تو اتنے یہ نہیں میں معلوم قبر کس کی ہے مگر اس ایک قبر میں جرا نا کفن کپڑا باہر دیکھ رہی ہوں چٹا کپڑا. تے ایک جڑی ہے نا میری سونے دی ونگ ٹوٹی ہے میری تو وہ میں ٹکڑے اس نے موڑی موڑی کے سنبھالنی ہے. یہ میری خواب کی تعمیر ہے. میں پوچھنا چاہیے. جی تو وہ کفن کا کپڑا آپ نے دیکھا ہے یا لیا ہے اٹھایا ہے؟ نہیں لیا نہیں. قبرستان میرے ماں باپ دادیاں نہ ہے تو یہ نہیں پتا قبر کس کی ہے مگر وہ قبر وچ میں کپڑا دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا. قبر پرانی ہے تو کپڑا چٹا وچ میں کی نظر آنا پیا تو میں کہنی ہے کہ میں جڑی اپنے سسٹر کی بتانی ہوئی قبر وچوں کپڑا میں کفن نظر آنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. مفتی صاحب میں پوچھ رہی ہوں میری بیٹی نے لاسٹ منڈے کو خواب دیکھا تھا کہ وہ بول رہی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پر میرے پپا اور میرے بھائی پر کوئی جادو کر رہا ہے. اور اس کے بعد سے اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میرے ہسبینڈ کی نہیں تھی اور بیٹے کی تو ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے بیچارے کی. تو میں بہت ٹینشن میں. تو کس نے جادو کر رہا ہے وہ دیکھا ہے یا صرف نہیں کس نے بولی کہ ایسا کوئی آدمی ہے اس کی چھوٹی سی داڑھی ہے وہ ہم تینوں پر جادو کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. اس سے میرے بیٹے کی طبیعت تو بہت ہی ٹھیک نہیں ہے. دعا کرنا میرے بیٹے کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. عبداللہ نام ہے اس کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد رکھتے ہیں. اوکے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پہلے آپ نے پوچھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا. دیکھیے بہت مبارک خواب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر آتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. یعنی دوسرے انسانوں کی شکل تو شیطان اختیار کر سکتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے بہت مبارک خواب ہے اور اس خواب کے ذریعے آپ کو سنتوں کی تاکید بھی کی جاتی ہے. امید ہے کہ آپ سنتوں کا اہتمام کریں گی چاہے نمازوں کی سنتیں ہوں وضو کی سنتیں ہوں گھر میں رہنے کی سنتیں ہوں کھانے پینے کی سنتیں ہوں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اسی انداز میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. یہ اس خواب کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ بہو کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے 10 سال ہو گئے اور اس نے خواب میں دیکھا 10 سال ہو گئے اور وہ بار بار خواب میں دیکھتی ہے. دیکھیے کسی بھی مرحوم کو خواب میں دیکھ لینا یہ 2 علامت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو اس مرحوم سے زیادہ تعلق ہے اور دوسرا مرحوم کو آپ سے زیادہ تعلق ہے.
مطلب ان کے درمیان تعلق اچھا مضبوط ہے، اس وجہ سے وہ بار بار نظر آتے ہیں۔ ویسے روزانہ ان کے لیے کچھ پڑھ کر ثواب بھی پہنچاتے رہیں تو ان کو ہمارا پڑھا ہوا جو کچھ ہے ثواب بھی ملتا رہے اور زیادہ ان کا تعلق مضبوط ہوگا۔ پھر جو آپ نے سوال کیا ہے کہ صدقہ دینا چاہتی ہیں، دیکھیے صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ جانور ہی ذبح کریں۔ ایک عام خیال ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جانور صدقے کے لیے ذبح ہونا چاہیے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کا پورا کر دینا اور اس کے لیے یہ نیت کر لو کہ صدقے میں دیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ چاہے کسی کو کھانا دیا جائے، چاہے کسی کو کپڑے دیے جائیں، چاہے کسی کو دوا دی جائے، چاہے کسی طالب علم کی ضرورت پوری کی جائے کتابوں کے ذریعے، چاہے کہیں پانی کا انتظام نہ ہو پانی دیا جائے، جو بھی کام میں آپ مدد کریں گی اور کام کریں گی یہ سب صدقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ چاہے کسی بھی نیکی کے فنڈ میں آپ مدد کریں، انشاءاللہ آپ کو اس صدقے کا ثواب پہنچے گا۔ اور اگر جانور دینا ہے تو میری ایک رائے یہ ہے، کسی بیوہ کے گھر میں بکری دے دیں آپ، یہ جاری ثواب رہے گا، وہ اس بکری سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس کے جو بچے پیدا ہوں گے بکرے وہ بکیں گے، اس کو انکم گویا ایک شروع ہو جائے گی اس کی، یہ ایک جاری ثواب اس کے لیے ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے خواب دیکھا ہے کہ قبرستان ہے جس میں والدین بھی دفن ہیں، خاندان کے بہت سے افراد دفن ہیں، اور اس میں کوئی کفن کا کپڑا ہے جو نظر آ رہا ہے، سفید کپڑا۔ سفید کپڑا ویسے کفن تو نیچے رہتا ہے، لیکن کفن کا اوپر نظر آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی یعنی ان کی جو اولاد ہیں یا ان کی جو اعمال ہیں وہ باقی ہیں، لوگ ان کی باتوں پر اب تک عمل کر رہے ہیں، کوئی کام انہوں نے اچھا کیا تھا وہ کام اب بھی چل رہا ہے، تو یہ نیکی کا اور اچھا خواب ہے۔ دوسرا جو آپ کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ والد صاحب پر اور ہم پر کوئی جادو کر رہا ہے، تو اگر واقعتاً ایسے کوئی حالات ہیں تو اس کا مطلب جادو کیا گیا ہے آپ پر۔ اگر وہ اسپیسیفک بتا دیا گیا کہاں جادو کیا ہے تو وہ چیز آپ نکال بھی سکتے ہیں اور اس جادو کا توڑ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے اگر کسی پر جادو کیا گیا ہو تو اس کے لیے آسان عمل یہ ہے کہ روزانہ صبح شام سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھیں، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق یہ صورت اور قل اعوذ برب الناس یہ صورت، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیں، انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا، جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ حق تعالی شانہ آپ کو اور آپ کے بیٹے عبداللہ کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، جو آیت پر بات ہو رہی تھی اس میں دوسرا حصہ آیت کا جو آگے ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ انصاف کا حکم دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم کر کے بتلا دیا۔ ایک موقع پر ایک کیس آیا، بنی مخزوم قبیلے کی ایک عورت، اس نے چوری کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی اصول کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ کچھ لوگوں کو یہ بات بھاری لگی کہ بڑی شریف قبیلے کی خاندانی عورت ہے، تو کوئی اس کی سفارش کرنے کے طور پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خاندان کی عورت ہے، غلطی ہو گئی اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہوئی اسی لیے کہ جب ان میں سے کوئی عام آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، اور کوئی عزت والا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم خدا کی اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ آپ نے انصاف قائم کر کے بتلا دیا، کسی کی رعایت نہیں کی گئی اس معاملے میں۔ ایک اور لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میں نے خواب کا بیان پوچھنا آپ سے۔ جی کیا دیکھا؟ کہ جب بھی کبھی یہ تو خواب میرے نواسا نے دیکھی ہے، تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ جب بھی اس کا نانا آتے ہیں اور خواب میں بہت اچھی کبھی کو بھی بتا جائیں گے کہ یہ پڑھو کبھی یہ پڑھو، بڑی اچھی حالت میں آتے ہیں۔ اچھا۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو نانا آئے ہیں تو ان کو نا پیسے دے رہے ہیں کہ یہ لو عید کے پیسے لے لو۔ اچھا۔ تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو سمیر تم بھی لے لو۔
تو سمیر کہتا ہے کہ میں نے نہیں لینے نانا، میرے پاس بہت پیسے. تو کہتے نہیں نہیں میں چیک آپ کو دیتا ہوں، آپ چیک لے لیں. اچھا. تو کافی ماشاءاللہ جب بھی دیکھتے ہیں ہم ان کو نا اچھی حالت میں دیکھتے ہیں ہمیشہ. ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم سب لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. جزاکم جی اللہ. اوکے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ اس وقت لائیو ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے نا خواب میں میری شادی نظر آتی ہے جو 20 سال پہلے ہوئی تھی. وہی شادی جو پہلے ہوئی تھی اسی طرح نظر آتی؟ سب کچھ، یہ دولہا نہیں نظر آتا کہ میرا ہسبینڈ نہیں نظر آتا، لیکن شادی نظر آتی. وہی شادی کے پلان، گھر میرا، میری ممی ڈیڈی کا گھر جو. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ. پہلے جو ہماری ایک بہن نے خواب دیکھا، بتایا کہ وہ بھانجے نے خواب دیکھا، نانا آتے رہتے ہیں اور بہت اچھی حالت میں آتے ہیں اور پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کچھ بتاتے بھی ہیں. تو دیکھیے جس وقت انسان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ اس عالم میں جہاں جھوٹ نہیں بول سکتا ہو، تو وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، آپ اس کو عمل کر سکتی ہیں. اور اگر کوئی پڑھنے کا عمل بتاتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے معنی معلوم ہو، کوئی آیت ہو، کوئی حدیث کے الفاظ ہوں یا دعا کے کلمات ہو یا ذکر ہو، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دوسرا جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، یہ چھوٹا بچہ یہ خوشی کی علامت ہے، تو یہ بھانجے کو خوشیاں حاصل ہوگی. اگرچہ وہ نانا کی طرف سے کوئی رقم لے نہیں رہا ہے لیکن اس کو خوشیاں ملے گی، وہ چھوٹے بچوں کی طرف سے اشارہ کیا گیا. اس کے بعد جو ہماری بہن نے دیکھا کہ وہ 20 سال پہلے جو ان کی شادی ہوئی تھی اسی طرح کی شادی یعنی نظر آتی ہے دوبارہ، یہ در حقیقت خوشی کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار خوشیاں نصیب فرمائے. وہ شادی مراد نہیں بلکہ کوئی بھی خوشی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اولاد کی خوشی، ہو سکتا ہے مال کی خوشی، ہو سکتا ہے اور زیادہ گھر کے اندر فرحت برکت مل جائے یہ خوشی. تو حق تعالی شانہ خوشیاں آپ کو عطا فرمائے گا. یہ اس بات میں اشارہ کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا کہ آپ نے عدل و انصاف قائم کر کے بتلا دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کا موقع ہے، آپ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو. جس وقت خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دی حضرت بلال نے، مشرکین کے تو دل دہل گئے. یہ حبشی غلام، اس کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھنے کا حکم دیا. کسی کی زبان سے نکلا اچھا ہوا میرا باپ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے انتقال ہو گیا. یعنی وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ نے مساوات بھی قائم کی اور انصاف کے فیصلے فرمائے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کا اور احسان کرنے کا. یہ آیت وہ آیت ہے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے انہوں نے اس آیت کو دوسرے خطبے کے آخر میں رکھا. گویا ہر جمعے کو اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے. اور یہ آیت بہت جامع ہے. کسی وقت اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر کبھی گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے رہیں. اقرا ٹی وی پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے ایک دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین والابرار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما. ہر شوہر کو بیوی کا اور ہر بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آپس میں محبتیں قائم و دائم فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کو جنت الفردوس مرحمت فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ہر قسم کے شرور سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.